बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर आप तारीख़ पढ़ें, जनरल हिस्ट्री पढ़ें इस एरिया की या वैसे भी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस्लाम की तबलीग़ में बहुत बड़ा हाथ जो है वो हमारे उन बुज़ुर्गों का है जिनको कि हम सूफ़िया इकराम कहते हैं। और अगर सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे जो ज़्यादातर इस्लाम फैला, इस पे आप तज़किरातुल औलिया पढ़िए तो आपको हैरत होगी कि जो वाक़यात यहाँ पे उनके साथ मंसूब किए जाते हैं कि उन्होंने तबलीग़ जो है वो किस अखलाक के साथ की और लोगों के दिलों को जीता, और फिर यहाँ पे इस्लाम का जो अलम था वो बाला हुआ। यहाँ पे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग, अब लाहौर के अंदर अगर आप देखें तो अली हजवेर एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर आप सब कॉन्टिनेंट में देखें, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, सब कॉन्टिनेंट में देखे थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो हैं अजमेर शरीफ में, इनका एक बहुत बड़ा नाम भी है और बहुत बड़ा काम भी है। ये वो लड़ी है बुज़ुर्गों की जो कि आज भी इफ़ेक्टिवली इनकी जो नस्लें हैं वो दीन का काम भी कर रही हैं, दीन की तबलीग़ भी कर रही हैं और दीन के डिफेंस का काम भी कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है। और मुमकिनात में से अगर देखें तो इसका मुमकिन होना जो है वो पाकिस्तान के लिए भी, मैं तो दुआ गो हूँ कि यहाँ भी हमारी जो दरगाहें हैं वो डिफेंस ऑफ रिलीजन की तरफ अपने नज़रियात को लेकर आएँ। आज हमारे साथ सैयद सरवर चिश्ती साहब जो कि गद्दी नशीन और ख़ादिम हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार शरीफ की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे लिए बहुत ही इज़्ज़त की बात है कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे, और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आप यहाँ पर हों या हिंदुस्तान में हों, आप हमारा सलाम जो है वो उनको तक, बुज़ुर्गों तक ज़रूर पहुँचाइए। हुज़ूर अक़दस, आपका एक बहुत बड़ा नाम है माशाअल्लाह ताला, लेकिन आप हमेशा किसी ना किसी टफ़ टाइम में अपने आप को डाल के रखते हैं अपनी गुफ्तगू से, अपने बयान से या किसी भी तरह से। ये टफ़ टाइम जो है ये आप ख़ुद चूज़ करते हैं कि आपको दिया जाए, मिला जाए, या ये कोई इंतज़ामी माहौल ऐसा बन गया कि आपको टफ़ टाइम मिलता है हमेशा? देखें, जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसमें एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। इसी तरह वो मैन मेड है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मेरा सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, मैं क्या करूँ समझ रहे हैं ना। ये मेरे बचपन से आदत है। मैं देखें, जिनकी हम औलाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बनु फातमी सादात में से हैं, और राजस्थान, अजमेर शरीफ राजस्थान में है जी। उसके अंदर एक बीकानेर जगह है, उसमें आर्काइव्स हैं, बाकायदा हमारे दस्तावेज़ और डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ, जो गोत्र काज़मीन, हज़रत मूसा काज़िम के औलाद में से हुसैनी सादात, ठीक है। अब वो ज़माना अलग है कि नाज़बियों की तारीफ़ नहीं करो तो जाली सैयद, तारीफ़ कर दो तो जुमेराती सैयद हो तो असली सैयद, ठीक है। जुमेराती सैयद, अच्छी बात आपने की। तो ये चला हुआ है। देखिए, ऐसा है, मेरे जद मौला अली ने भी एक, आपके तो अक़वाले ज़रीन है, एक आपका ज़बरदस्त कौल है कि मैं कुफ्र की हुकूमत तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, जुल्म की नहीं कर सकता। तो आई एम ऑलवेज विद अंडरडॉग्स, मैं कमज़ोरों के साथ रह के सदाए हक बुलंद करता है। और आज का दौर ऐसा है कि दो तरफा लड़ाई लड़ना पड़ रही है, और ये हमारे बुज़ुर्गों का शार रहा है, अमल रहा है। हम कोई बहती हुई गंगा में थोड़ी बह जाते हैं, हमें तो साहिल पे खड़े होके लहरों से लड़ने का शौक़ है जो हमारे ब्लड में है। और एक बात बता दें आप हमको, क्या बात? डीएनए और जीन्स जो होते हैं ना, दीन और डीएनए एंड जीन्स, डीएनए एंड जीन्स, देखिए, हर जानवर के, इंसान के सिलियन फीचर्स होते हैं, ठीक है। नीम की हवा ये फ़ायदा करती है, हाथी का अपना सिलियन फीचर है, शेर का अपना है, गिद्ध का अपना है, उल्लू का अपना है, जिराफ का अपना है। अगर मैं सैयद का हूँ और मेरे में वलवला नहीं है तो कहीं खोट है ना। क्या बात है, क्या बात है। आप कितनी डॉक्यूमेंटेशन दे दें, कितनी बातें कर दें, जाने कौन कौन सी चीज़ें बन जाएं, लेकिन आपका जो जीन्स है वो बोलता है कि आप किसकी औलाद हैं। क्या बात। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे हमारे 800 साल की लेगेसी है। आज के नाज़बी ये बोलते हैं कि ये क्या कहते हैं, कब्ज़ा ग्रुप है। कब्ज़ा ग्रुप तो आप लोग हो मेंबर के, जो आके तफरीक फैला रहे हो। और बड़ी एक अजीब बात है आजकल, जो पंजतन पाक की बात करे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बात करे, वो हो गया राफ़ज़ी इनकी नज़र में। ये क्या बात हुई?
ٹھیک ہے. رسول اور آل رسول کی محبت مینڈیٹری ہے اسلام میں. بے شک. تو ہم تو یہ علم اور ہم کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں جتنی بھی درگاہیں اور خانقاہ ہیں وہ بنو فاطمی ہیں سادہ. حضرت علی اجویری کو لے لیں, خواجہ معین الدین چشتی کو لے لیں, سید عبد القادر جیلانی کو لے لیں, حضرت نظام الدین اولوی کو لے لیں, بابا قطب الدین بختیار, یو نیم اٹ, مور دین 95%. اور جن کے یہ آج علم بردار بنے ہوئے ان کا تو نام و نشانی نہیں ہے, کوئی شمع روشن کرنے والا نہیں. یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ تو صراط مستقیم کی بات کرتا ہے نا, سیدھے راستے پہ چلنا ہے, لیکن یہ جو ہم نے بحیثیت مسلمان بہت سی پگڈنڈیاں بنا لی ہیں صراط مستقیم میں سے نکلتی ہوئی کہہ لیں, کیونکہ میں کہوں گا نہیں نکلتی تو وہ غلط بات ہو جائے گی. یہ اتنی پگڈنڈیاں کیوں بن گئی ہیں, ایک راستہ کیوں نہیں ہمارا بن سکا؟ حضور کی رحلت فرماتے یہ چیزیں سسٹم میں آ گئی. فتح مکہ کے بعد لوگ شامل ہو گئے ہمارے اس میں, تو لقائی جاری رکھی. شیخیں بہت زیادہ بن گئی, شاخیں بہت زیادہ بن گئی. تو وہیں سے بنیاد تو وہاں سے پڑی نا. تو نفاق کی وجہ جو ہے یہ بدنیتی ہے. دربار یزید میں جب سر اقدس امام علی مقام کا پہنچا تو یزید نے فلوتی کہا اور کھڑے ہو کے کہا 70 نام دکھائے کہ آج میں نے بدلہ لے لیا فلاں کا فلاں کا فلاں کا. تو اب آپ بتائیں, آج لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس نے حکم نہیں دیا تھا قتل کا, تو پھر یہ باتیں کیوں کر رہا تھا؟ اس کے بعد جو حرہ ہوا, ہمارے سنی, ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے, یہ ہمیں رابطے اچھا بہت سے علماء کرام ویسے حرہ کے سارے واقعے سے ہی انکار کرتے ہیں کہ حرہ ہوا ہی نہیں. میں ایک دو بات بتاؤں آپ کو, یہ ہمیں آج کل رافضی کہتے ہیں, اینڈ وی کہہ رہے ہینگ, اچھا پرواہ نہیں کرتے. اسلام میرے اکابرین اور اسلاف نے پھیلایا, یہ تو بیچارے. حرہ کی بات کو ایکسپلین کر دیجیے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. ایکسپلین کر دوں. دیکھیے خانہ کعبہ کے جب مارکہ کربلا ہو گیا تو لشکر یزید نے خانہ کعبہ کے پردوں میں آگ لگائی, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے, اذان تک نہیں ہوئی, اور جو وہاں پہ خواتین کے ساتھ ہوا یہ تاریخ ہے ویل ڈاکومنٹڈ. اب آپ بتائیں ہمارے سنی علماء دین جانتے ہیں کہ تو جانتے ہی نہیں. اس کی دو بنیادی وجہ, اور بتاتے نہیں ہیں, یہ منافقت ہے. ہمارے 3 دن تک رہا, 3 دن تک رہا, 3 دن تک رہا, اینڈ اٹس اے ڈاکومنٹڈ ہسٹری. بالکل, یہ کوئی متھ نہیں ہے, یہ کوئی متھ نہیں ہے, نہ یہ کوئی ایپک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا قانون جو تھا وہ 3 دن کے لیے اپنے فوجیوں کے لیے سسپینڈ کر دیا. ہاں دوسری چیز یہ کہ آج کل ہمارے مدارس اور یہ انٹرٹینمنٹ تھی. مطلب یہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہوئی کہ آپ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھیں, وہاں کی خواتین کے ساتھ زیادتی کریں, خانہ کعبہ میں آگ لگائیں, تو آپ بتائیں کہاں سے مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا. بلکہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے, جو دکن میں تھے, چشتیہ سلسلے میں ہیں, آپ نے تو کہا مجھے تو حیرت ہے کہ یزید پہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا گیا, کافر کیوں نہیں کہا گیا. اب آپ بتائیں, سب کچھ تو آپ کر لو, مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کر دو, نواسہ رسول کے خانوادہ رسول کے افراد کا وہ شہید کر کے سر اقدس نیزوں پہ لے لو, بیویوں کے سروں سے ردا چھین لو, اور اس کے بعد بھی کیا ہوئے صاحب مسلمان نہیں. وہ میری اس میں نہیں ہے کہ یزید نے امام علی مقام کے قتل کا حکم دیا تھا. ارے اب رہ کیا جاتا ہے یار. اچھا وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن سے یہ توقع نہیں تھی, جو شربت سبیل بھی لگاتے ہیں, مزارات پہ بھی جاتے ہیں, نظر و نیاز کے بھی قائل ہیں, نعتیں بھی بڑے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگوں نے کہی بات اس تکلیف. اچھا ہم نے علم اٹھایا ان کے لیے, ان کے خلاف سیدہ کی شان میں گستاخی. کس زبان سے یہ کہتے تھے کہ آپ خطا پہ تھی ہیں, جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے, دستبوسی کرتے تھے, اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور کہتے تھے تم میری ماں ہو ہیں, اور 6 مہینے میں ہی حضور کے رحلت فرماتے ہی آپ چل بسی اس دنیا سے. آپ جو حسنین کریمین جو آب کوثر اور حوض کوثر کے مالک ہیں ان کے لیے آپ بات کرتے ہو. اور شاہ جی آپ صراط مستقیم کس کو سمجھتے ہیں, کہ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ جو حضور نے فرمایا اور جو حضور نے چل کے بتایا, اور جو اولیاء کاملین نے چل کے بتایا, اور جو بر صغیر میں جن کے اخلاق کو اور جن کے کردار کو اور ان کے خط و خال کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھا. میں آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک بات بتاتا ہوں. چشتی بزرگ ہیں, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ. دیکھیے چشتیہ سلسلہ الحمدللہ آف کورس میں پروپیگیٹ کروں گا چشتیہ سلسلے کو, دیٹس مائی ڈیوٹی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ان کے جانشین ہوئے وہ بھی ایک سے ایک چوڑی پار ہوئے.
وہ کسی سلسلے میں نہیں ہے. اچھا بر صغیر میں میزبانی کا حق خواجگان چشت کو حاصل ہے. دیگر سلاسل نے بھی کام کیا ہے, ان کے بھی کام میں قربانیاں, لیکن ہوسٹ انڈر آئیں ہمارے اکابرین اسلاف, ہمارے بزرگ. ان کے بعد بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, جو بادشاہ التمش آپ سے بیعت تھا, مرید تھا, اور جنازے کی نماز بھی بادشاہ التمش نے پڑھائی. پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, جو چلہ ماکوز بھی کرتے تھے, زاد الانبیاء, بڑی زبردست شخصیت, جن کا ذکر بابا فرید کی وانی یہ گرو گرنتھ صاحبہ میں. اور لنگر کا بر صغیر میں جو لنگر کو پروموٹ کیا, جو پائنیئر ہیں لنگر کے, وہ چشتیہ سلسلہ ہے, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, جو گردواروں نے بھی اڈاپٹ کیا, اسے بھنڈارا کہتے ہیں. بابا فرید کی بانی کے نام سے اس میں 127 کے قریب اشلوک ہے ان کے گرو گرنتھ صاحبہ میں. آپ کے بعد ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں محبوب الہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اولیاء, ولی کی جگہ اولیاء کہا گیا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ مطلب جمع کر دیا, تمام مختلف ولیوں کی صفتیں ان میں جوڑ دی گئی, تو وہ جمع ہو گیا, پلورل فارم میں کر دی. اور آپ کے جو ایک مرید, جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا, نہ رہے غوری و ایبک کے مار کے باقی, نہ رہے غوری و ایبک کے مار کے باقی, صدا تازہ و شیر یہ ہے نغمہ خسرو, حضرت امیر خسرو, جن کو ہم تمدنی سفیر کہتے ہیں چشتیہ سلسلے کا, دا کلچرل ایمبیسڈر آف چشتیہ سلسلہ. پھر حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری, حضرت نصر الدین چراغ تلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ بندہ نواز کی, یو نیم اٹ یو ہیو اٹ. آپ کے توشہ شریف, سیال شریف, چشتیہ شریف, تمام لبریز ہے خواجگان چشت سے. بہت بڑا کام ہے, اینڈ اٹس اے ویری لبرل اسکول آف تھاٹ. اچھا, لبرل سے کیا مراد آپ کی؟ کہ لبرل یہ ہے کہ عوام الناس کو ضم کر لیتا, عوامی سلسلہ ہے, ٹھیک ہے نا, عوامی مزاج کے مطابق. بالکل. اور پھر کیا اس میں جمالی ہے, غصہ کم ہے. دیکھیں آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آستانہ ہے, وہ ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتا ہے. مطلب ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتا ہے, یعنی کہ مذہبی ڈائیورسٹی کو, یا نہیں, ڈائیورسٹی میں اب آپ کو اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں, کہ جہاں پہ ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں, ٹھیک, ہر عقائد کے لوگ آتے ہیں, ٹھیک, ہر واک آف لائف کے لوگ آتے ہیں, ٹھیک, اور سب غریب نواز سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے ان کے وسیلے سے لوگوں کے کام ہوتے ہوئے دیکھے. ٹھیک. تو یہ ایک وہ ایسا سلسلہ. اچھا, تمام مغل بادشاہ آپ سے مرید ہے, سلیم چشتی سے اکبر اعظم مرید تھے, اور آخری مغل بہادر شاہ ظفر کے پیر و مرشد کالے میاں تھے, جو فقر پاک کی اولاد میں سے تھے, ٹھیک ہے نا. تو حضرت نور الدین مہروی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد. تو شروع سے آخر تک سلطنت ہو یا مغل گھرانہ ہو, سب چشتیہ سلسلے میں بیعت تھے, بادشاہوں نے مارا. اب ہوا کیا, اچھا ایک چیز میں کہتے بھول جاؤں گا, سمے بڑا سنی مدارس کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا. 1857 میوٹنی, غدر جسے ہم کہتے ہیں, اس میں میرٹھ سے لے کے دلی اور دلی سے لے کر پشاور تک علماء اور مشائخ کو پھانسی دے دی گئی. اچھا, جب تک کوئی اسکول آف تھاٹ, یہ جو مختلف مسالک ہیں, دیوبند ہیں, بریلوی ہیں, یہ انڈیا میں نہیں آئے تھے. سنی ہوتے تھے, شیعہ ہوتے تھے. بس سنی وہ جن کے وہ عقائد تھے جو ہمارے بزرگوں نے پروموٹ کیے, جو درگاہ اور خانقاہوں سے سنیت رائج ہوئی, وہی عقیدہ تھا. اچھا جی, ایک لمحہ دیجیے گا, کیونکہ بات بڑی اہم کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ آزادی کہیں یا میوٹنی کہیں, جو بھی اس کو کہیے گا, اس کے بعد یہ سارے ادارے جو ہیں, اس کے بعد اسکول جو ہیں یہ ڈیولپ ہوئے, اس کے آفٹر 1857 کے بعد. میں ایک وقفہ لے لوں, پھر میں آتا ہوں, پھر بھی بات کیجیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی نے ایک بڑی اچھی بات کی, ایک بڑی تاریخی بات کی. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ 1857 جا کے, ہمارے بچے تاریخ ظاہر ہے پڑھتے ہیں, کچھ کم بھی پڑھتے ہیں, 1857 میں جب یہ جنگ آزادی ہم کہیں اس کو, یا غدر کہیں, یا کچھ بھی کہیے اس کو, بغاوت سمجھیے, جیسے بھی کہیے آپ اپنے نقطہ نظر کے مطابق, لیکن اس سے پہلے کوئی بھی اسکول آف تھاٹ, جن کو کہ مسالک کہتے ہیں, وہ موجود نہیں تھے. تو یہ موجود پھر کیوں ہوئے, یہ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں. شاہ صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیے, وہ جو علماء مشائخ تھے, دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا, شیعہ تھے یا شیعہ تھے اور سنی تھے. سنی وہ تھے جو ہمارے پرکھوں نے, ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف نے, صوفیہ نے جس سنیت کو پروموٹ کیا,
جتنی درگاہیں خانقاہ ہیں وہ سب اہل سنت پر جماعت کی. جی. اب ایک نیا زمانہ آیا, برٹشرز کا بھی اس میں بہت بڑا رول رہا. برٹشرز نے مسلمانوں سے لڑ کے حکومت قائم کی. سر تھامس رو کو فرمان جہانگیر نے دیا, وہ اکبر میں دیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو ٹریڈ کرنے کے لیے. وہ ٹریڈرز سے حکمراں بن گئے, کانسپریسی کرتے کرتے, خرید و فروخت کرتے کرتے, اور 1857 کے بعد دیکھا کہ مارشل ریسموں سے میں ان سے خطرہ ہے, تو انہوں نے ایک ذہن بنانا شروع کر دی, ذہن سازی کہ ان کو ڈائلیوٹ. ایک ان کے ذہن میں وار آف کروسیڈ بھی تھا, جنگ صلیب بھی تھی. تو ہمارے مذہب میں دیکھیں نا, پھر وہ کیا ہوا سعودی عرب میں بھی جس طرح کا اسکول آف تھاٹ آیا, یہ سب انہی کی دین ہے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے ڈائلیوشن شروع کیا. یہ انگریز نے پلان کیا, ہاں پلان کیا, مسلمانوں کو ڈائلیوٹ کیا جائے. پھر کچھ لوگوں سے لرزشیں ہوئیں, علماء دین سے غلطیاں ہو گئیں, ان سے غلطیاں ہوئیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لے کر آپ نے وہ والی باتیں کی جو نہیں کرنا چاہیے تھی. اور دوسری چیز یہ رہی کہ انہوں نے پھر یہ ایک بات طے کرنا شروع کر دی, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ کہ ہم جب بھی جائیں گے, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد برٹشرز تھوڑے گرنے لگے, سیکنڈ, تو دلی ہم مسلمانوں کو دے کے نہیں جائیں گے. اس کو دلی مسلمانوں کو دے کر نہیں جائیں گے. میں اس کو ایلوبریٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں, ٹھیک ہے, اشارتاً بات کر رہا ہوں. اب میں آتا ہوں یہ سب ہوا کیسے, خارجیت نازبیت بڑی کیسے, یہ اسکول کیسے بنے. دیکھیے اسکول تو بن گئے, ان کی آپس میں ایگو کلیش بھی ہوئی ڈیفرنٹ مسالے کے, کہ میں زیادہ جانتا ہوں. دیوبند اسکول اور یہ سارے اسکول جو 1857 کے بعد سارے تخلیق ہوئے, اس سے پہلے یہ نہیں تھے. آئی نو مور دین یو. کچھ لوگوں سے لرزش ہوئی رسول کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں نے اسپیس جو ملی اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی. نتیجن یہ ہوا. اچھا پھر میں ہمارا بھی قصور مانتا ہوں, خانقاہوں اور درگاہوں سے علم ندارت ہو گیا. علم جو تھا ختم کر دیا گیا. اس میں کسی کی کوئی کانسپریسی نہیں ہے, وہ ہم لوگوں کا قصور رہا, اس کو میں کانسپریسی نہیں کہوں گا. کال اسپیڈ اے اسپیڈ. وہاں سے کیا ہوا, اچھا انڈیا میں کاسٹزم ہے مسلمس میں, صرف ہندوز میں نہیں, میں یہاں دیکھتا ہوں مسلمانوں میں بھی, یہاں بھی کاسٹ سسٹم ہے. یہاں پہ مجھے بڑا الگ لگتا ہے. کوئی کہتا ہے میں جٹ ہوں, کوئی کہتا ہے میں راجپوت ہوں, کوئی کہتا یہ کیا عجیب بات ہے, کاسٹزم ہم میں کہاں سے آ گیا. ٹرائبس تھے, کاسٹزم نہیں تھا. تو اس طرح سے چیزیں آئیں وجود میں. اچھا جو لوگ, کچھ وہ لوگ جو مدرسے میں چلے گئے جن میں احساس کمتری تھی, وہ جب منبر پہ فائز ہوئے تو ان کا ٹارگیٹ کون ہوا, جو اشراف تھے ان کے اکابرین اور اسلاف. بات کہاں تک پہنچی, حضرت علی تک. اب ڈیمین کیسے کریں, اب حضرت علی کی ذات کو تو کوئی کم نہیں کر سکتا ہے, تو سامنے کبھی کسی کو لا کے کھڑا کر دیا, کبھی کسی کو لا کے کھڑا کر دیا, لیکن کوئی ان میں کوئی نقص تو نکال نہیں سکتا تھا. تو کریں کیا, تو دوسروں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے. لیکن علی کی ذات تو وہ ہے, میں نے بتایا نا, داتا صاحب, خواجہ صاحب, غوث پاک, سب علی ذات ہیں. آپ بتائیں نا, داماد کس کے, شوہر کس کے, باپ کس کے ہیں, حسنین کریمین حضرت زینب کے, شوہر کس کے, سیدہ خاتون کائنات. اچھا جی, ایک اس طرف توجہ فرمائیے کہ جیسے کہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن میں کہ ہمارے بزرگوں کے بہت سے واقعات لکھے ہوتے ہیں, تذکرۃ الاولیاء ہے یا ایسے ہے, تو بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کا, علماء کرام کا یہ بھی اس کے اوپر ایک الزام ہوتا ہے کہ یہ کہانیاں جو ہیں یہ سبق آموز ہونے کے علاوہ یہ ڈیمیجنگ ہیں, کہ یہ معجزتاً یا اتنے اس طرح کے واقعات ہیں جو کہ فزیکلی یا اسپریچولی پاسبل نہیں ہے, کہ ایک ساغر کو اکٹھا کر دینا ایک پیالے میں, یا اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں یہ ڈیمیجنگ واقعات ہوتے ہیں بزرگوں کے ساتھ لگے ہوئے, یا یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ میں تو جس درگاہ سے آتا ہوں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, سیکنڈ بیٹل آف ترائن 1192 AD میں, 1192 AD میں جسٹ بیفور سیکنڈ بیٹل آف ترائن اجمیر شریف آ گئے, با اجازت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا, اس لیے آپ کو نائب النبی عطا رسول کہتے ہیں. جب رسول کی عطا ہو جائے تو پھر کسی کی عطا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا ایک مسکنسیپشن بھی یا دور کر دوں, ہمارے پاس اس کی پوری ریسرچ ہے. حضور غوث پاک اور حضور غریب ناز کی کبھی ملاقات نہیں رہی. حضور غوث پاک آپ سے 50 سال کی عمر میں بڑے تھے, 50. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بغداد میں گئے حضور غوث پاک کے پاس, وہ قوالی غریب ناز نے سنی, ہل رہتا ہے, حضور غوث پاک نے غریب ناز کے لیے قوالی کرائی, یہ سب فیبریکیٹڈ ہے.
کبھی ملاقات ہی نہیں ہے. اور آپ حضور غوث پاک حضور غریب نواز سے 50 سال عمر میں بڑے تھے, ٹھیک ہے. تو کہانیاں بنانے کی ضرورت کیا پیش آتی ہے؟ اب میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, اب آپ خود سمجھتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ رہی کہ جب وہ 1192 AD میں وہاں آئے تو فرسٹ بیٹل آف ترائن ہو چکا تھا 1 سال قبل 1191. میں ہسٹوریکلی بات کر رہا ہوں. جی جی, ٹھیک ہے نا, تاریخی معاملہ ہے. تو پرتھوی راج چوہان نے محمد غوری کو شکست دی تھی. پرتھوی راج چوہان کا قلعہ اجمیر میں تھا اور نارتھ انڈیا کا سب میں پاورفل راجہ تھا. حضور غریب نواز کے آنے کے 6 مہینے بعد پرتھوی راج چوہان کو شکست دیتے محمد غوری. تو حضور غریب نواز نے جیسے ہی قدم رنجہ فرمایا تو اسلام کی شاخ لگنے کو تھی اور 6 مہینے بعد ہی مسلم سلطنت قائم ہو گئی. تو وہاں پہ پرتھوی راج چوہان کے بڑے بڑے جادوگر تھے اور جادو کا ذکر تو ہے ہوا کر. حضرت موسیٰ کا معاملہ دیکھ لیں. جی بالکل, کوئی وہ والی بات تھوڑی ہے چمتکاری ہے ہاں وہ والی. تو وہاں جیپا جوگی تھے, بہت بڑے بڑے جادوگر تھے. تو حضور غریب نواز کو کرامتیں بتانی پڑی کیونکہ وہاں کے لوگ کرامتوں کے قائل تھے. پھر آپ کو اپنا اخلاق محمدی بتانا پڑا. تو آپ نے ایک پیالے میں اس تالاب کو لے لیا تھا. لوگوں نے وہ کرشمے دیکھے. اونٹ والا معاملہ بھی ہے. اجی سب میں بڑا, ان سب کو بھی چھوڑو, سب میں بڑا کرشمہ یہ ہے کہ آج بر صغیر میں اسلام ٹھاٹے مان رہا ہے نا. زیادہ تر جو سینٹرل ایشیا سے مسلمس آئے وہ بات الگ ہے, وہ ہارڈلی 10% ہوں گی ان کے لاد. 90% کنورشن ہوا ہے, ہندوز سے مسلم بنے, جو کہ فیکٹ ہے. اور وہ خواجگان چشت کا ہی کمال ہے. اس سے بڑی کرامت آپ کیا چاہتے ہو؟ بہت بڑی کرامت ہے. 70 کروڑ ہیں پورے بر صغیر میں, اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ اچھا, دوسری چیز میں کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ میرے ذہن میں نکل جائے گی, یہ تمام معاملہ کیسے خراب ہوا. دیکھیے, بزرگان دین کی یہاں زبان فارسی تھی. کشف المحجوب فارسی میں ہے, حضرت علی حجویری دادا کا. جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب کی کتاب جو سیر الاولیاء, سیر العارفین لے لیں, سب فارسی میں. سب میں پہلے ہمارے سنی مدارس میں کچھ ڈیکیڈ سے, کچھ دہائی سے فارسی زبان ختم کر دی. کیوں کر دی بھائی آپ نے؟ زبان یہاں پہ تو اسلام اولیاء کاملین نے پھیلایا تھا. ان کی زبان اور ان کے وہ آپ کے ٹیسٹیمونیلز, ان کے ڈاکومنٹس, ان کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. آپ فارسی پڑھاتے نہیں ہو. اور دوسری بدماشی کہوں گا میں اسے, آپ اسلامی تاریخ کیوں نہیں پڑھاتے ہو بھائی؟ اسلام از اے ہسٹوریکل ریلیجن, کوئی مت تھوڑی ہے یہ. ہر ملک کی, ہر قوم کی اپنی تاریخ ہوتی ہے جو سبق آموز ہوتی ہے. آپ نے کیوں تاریخ پہ پردہ ڈالا؟ پھر لوگوں کو ممبر پہ بیٹھ کے گمراہ کرتے ہو ہیں. اور اس طرح کی آپ اپنی جگہ پہ جہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ یہ پیغام حکومت کو دیتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر پڑھایا جائے, یا مدارس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم تاریخ کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں تو بارہا کہتا ہوں, سوشل میڈیا کا زمانہ, بار بار کہتا ہوں. میرے کچھ ویڈیوز بڑے وائرل ہوتے ہیں اس بات پہ, اینڈ آئی ایم ویری ووکل اباؤٹ اٹ. لیکن میں پھر کہوں گا, خانقاہوں سے مدارس اٹیچ تھے, خانقاہوں سے ہی درس دیا جاتا تھا. اچھا, ہو کہہ رہے تو آپ کے مدارس خانقاہوں سے جدا ہو چکے ہیں؟ علم ہی ختم ہو گئے, شہنشاہ اور بادشاہ بن گئے, وڈیرے بن گئے درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے. آپ کو لگتا ہے 2 چیزیں مدارس میں آنی چاہیے, ایک فارسی زبان جو کہ ان کی ایکچولی مادری زبان ہونی چاہیے, ہاں, یہاں کے اولیاء کی جو زبان ہے اس پہ آنا چاہیے, اور ایک تاریخ جو ہے, تاریخ. جب اسلامک ہسٹری جب بچہ پڑھ لے گا تو خود بخود پردے اڑ جائیں گے. اس کو ڈھک دیا, اس کو چھپا دیا. آل رسول کے ساتھ کیا کم ظلم ہوا تھا جو آج تک ظلم ہو رہا ہے. اور پھر بھائی علی کے دشمنوں کا جو ہے اوقاف اتنا بڑا تھا کہ آج بھی لوگ اس پہ پل رہے ہیں, اوقاف پہ. ہاں جی بالکل, سمجھے نا, میری بات سمجھ گئے ہوں گے لوگ. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. پھر کچھ لوگ اہل سنت والجماعت کے ٹھیکیدار بن گئے. تو میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں, بر صغیر میں اسلام کا مرکز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے, جہاں سے کہ دین پھیلا بر صغیر میں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اہل سنت والجماعت کا بھی مرکز ہے. اب وہ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں, ہم پھر رافضیت کے فتوے. جتنی درگاہیں خانقاہیں ہیں, علی کا ذکر ہوگا تو وہ رافضی ہو گیا. یہ کون سی بات ہوئی, سمجھ میں ہی نہیں آتی. ہم تو کرتے جائیں گے اور بابانگے دہل کرتے جائیں گے. اور ایک چیز اور بتا دوں قبلہ, یہ مسلک وسق تو سب ختم ہونے والے ہیں. قرب قیامت ہے, صرف 2 ہی مسلک رہیں گے, ایک طرف حسینیت اور ایک طرف یزیدیت. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات آپ نے کی. صرف 2 ہی مسالک رہیں گے, ایک طرف حسینیت ہوگی اور ایک طرف یزیدیت ہوگی. کیا خوبصورت بات کی. ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, لیکن واپس آتے ہیں تو 2 باتیں کرتے ہیں کہ ایک تو 1857 کے بعد جب مدارس قائم ہوئے تو کیا ان مدارس کی پھر کنٹریبیوشن اسلام میں جو تھی
وہ کیا نکلی اور ان مدارس سے کیا ہماری درگاہوں نے کوئی استفادہ جو ہے وہ کیا یا نہیں، اور پھر وہ جو 2 نام جو بار بار شاہ صاحب لے رہے ہیں ان 2 ناموں کا ذکر کرتے ہوئے ان سے تفسیر پوچھوں گا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، آپ نے ایک بڑی اچھی بات جو ہے وہ اس کو چھیڑ دیا کہ جو جتنا دین آیا وہ ہمارے بزرگان دین کی وجہ سے سب کانٹیننٹ کے اندر آیا، اور پھر 1857 کی جو جنگ تھی اس کے بعد ہمارے ہاں مدارس کے وہ اسکول آف تھاٹس پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پہ بریلوی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ دیوبند اسکول پہلے آ گیا اور یہ اسکول بننا شروع ہو گئے۔ کیا ان کے آنے کی وجہ سے اسلام کو، دین کو کوئی فائدہ ہوا یا تبلیغ میں کوئی اس میں اسسٹنس آئی؟ دیکھیں دونوں باتیں ہوئی، ایمانداری سے کروں گا۔ جب درگاہ اور خانقاہوں سے علم ندارت ہو گیا تو کہیں تو وہ گیپ فل ہوگا نا، وہ قصور تو ہمارا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اب وہ لوگ پڑھانے آ گئے۔ اب سنیں، گرجر دودھ بیچتے ہیں نا، اب جب گرجروں نے دودھ بیچنا بند کر دیا تو ڈیری کا اور اسکم مل کا ہی تو دودھ لوگ ہیں۔ اچھی مثال دی آپ نے، بہت اچھی مثال دی، ٹھیک۔ اب تو پی کے پھر مال نیوٹریشن کا شکار ہو گئے گا نا جب والے نہیں ہوں گے تو پھر ہم نے تو دودھ بیچنا بند کر دیا۔ انہوں نے دودھ بیچا جس سے مال نیوٹریشن ہو جائے، ملت کو مال نیوٹریشن ہو گیا، ٹھیک ہے، مذہبی میل نیوٹریشن ہو گیا۔ ہاں، مذہبی مال نیوٹریشن ہو گیا۔ اچھا، یہ سب چیزیں جو ہیں کانسپریسی کے تحت ہوئی۔ کس کی کانسپریسی تھی یہ؟ میں آپ کو بات بتاؤں، انگریز کی یا مسلمانوں کی؟ انگریز اور مسلمانوں دونوں کی۔ دیکھیں، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ میں کانوینٹ ایجوکیٹڈ ہوں، عالم دین نہیں ہوں، کیونکہ پارٹیشن کے بعد کیا ہوا، 1947 کے بعد زائرین نے آنا بند کر دیا، ہجرت کر کے چلے گئے۔ اجمیر شریف میں سائزبل پاپولیشن تھی، مسلمانوں کی میجورٹی میں تھے، سب اس طرف سندھ اور کراچی کی طرف آ گئے۔ مہمان آتے نہیں تھے، زائرین خواجہ آتے نہیں تھے، پیسوں کی قلت۔ ہمارے تو معاملات تمام درگاہوں خانقاہوں کے نظر و نیاز میں کرتے ہیں۔ بیسکلی تو یہی این جی اوز تھیں اور این جی اوز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسپریچول این جی اوز۔ پھر مغل بادشاہوں نے ہمیں 7 گاؤں نظر کیے تھے۔ جاگیرداری ابالیشن ایکٹ 1952 یا 54 میں آیا، ہماری جاگیرداریاں چھن گئیں ساری، بالکل۔ جاگیرداری ابالیشن ایکٹ آ گیا تو جو مغل بادشاہوں نے 7 گاؤں نظر کیے تھے وہ چلے گئے ہمارے۔ تو ہمارے والدین نے ہمیں یہ کہہ کے پڑھایا کہ ٹھیک ہے، نسبت تو ہم قائم رکھیں گے، آپ لوگوں کی اللہ قائم رکھنے والا ہے تاکہ قیامت، لیکن اب نوکری وغیرہ کرنا شروع کرنا۔ تو اس غرض سے کانوینٹ میں ہمیں پڑھایا۔ تو وہ جو مدرسے میں جا کے درس نظامی لینا تھا اس سے فارغ ہو گئے۔ میں نے پھر اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھانے کے بعد عالم دین بنایا، درس نظامی کا پورا مکمل۔ اچھا، ہاں، جیسے درس نظامی پڑھایا۔ ہاں، کامران میاں درس نظامی سے فارغ ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ آج اور پھر دوسرے والے کمپیریٹیو ریلیجن میں عادل میاں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ہم شروعات کرتے ہیں۔ تو آج دھیرے دھیرے جو ہے نا، اب ایک چیز درگاہوں اور خانقاہوں کے پہ بیٹھے ہوئے سادات کو یہ محسوس ہو گئی ہے کہ یہ جو خارجی اور نازبیت پھیلی ہے یہ ہماری لا علمی سے پھیلی ہے، اس لیے ممبروں پہ فائز ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمارے بچوں کو دینی علم دینا۔ اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں چینل کے مادھیم سے، اگر تم اپنے آپ کو سید کہتے ہو، باب علم کی اولاد کہتے ہو اور علم سے بے بہرا ہو، تو اپنے گریبانوں میں جھانکو میاں اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور اگر اس نازبیت اور خارجیت سے نجات چاہتے ہو تو صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ شاہ جی، آپ یہ بار بار جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کو ذرا ایکسپلین کیجیے۔ جیسے آپ نے کہ یہ خارجی ہیں، راوزی ہیں، نافذی ہیں، یہ کیا ناسبی، کیا یہ ناسبیت وغیرہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں، ناسبیت تو وہ ہے جو حضرت ناسبیوں نے حضرت علی سے خروج کیا، جنگ کی، ٹھیک ہے، ان ڈیٹیلز میں نہیں جاننا چاہتا۔ یعنی کہ حضرت علی سے جو جدائی کی وہ ناسبیت ہے، جدائی ہوئی، ان کے خلاف جنگیں ہوئی، یہ ناسبیت ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اور جو اہل بیت سے دوری ناسبیت ہے، یہ ایک ڈیفینیشن آ اور ٹھیک۔ کہ راوزیت کیا ہے؟ اور کہنے کو علی علی کا دم بھی بھرتے ہیں، ٹھیک، لیکن آج میں کچھ سالوں سے دیکھ رہا ہوں علی کے دشمنوں کی بڑی مداثرائیاں بھی ہو رہی ہیں، ان کے عرس بھی منائے جاتے ہیں، ان کی نیازیں بھی ہو رہی ہیں، ان کی منقبتیں بھی ہو رہی ہیں جو 1400 سال سے نہیں ہوئی۔ کف اللسان کا حکم تھا چند باتوں پہ، لیکن جب ہمارے علی کی بات کی نفی کرو گے تو پھر ہم سید ہی نہیں۔ میرے باپ کا خلاف کوئی خروج جنگ پہ آیا اور آپ جسٹیفائی کر رہا ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ ناسبیت ہوگی۔ یہ راوزیت کیا چیز ہے؟ یہ انہوں نے یہ کہ
جو علی کا ذکر کرے اور خیر میں ان کو یہ شیعیت کہتے ہیں. اچھا راوزیت پھر وہ کیا ہے؟ جو شیخین کی شان میں غستاخی کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. الحمدللہ ہم راوزی نہیں ہیں. اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل رسول. تو یہ ہمارا وہ ہے. لیکن غلبہ ہم علی کی ذات کو دیتے ہیں. دیکھیں دو طرح کی خلافتیں ہوئی. لیکن خلافت تو مانتے ہیں نا؟ بالکل مانتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ ان کی عظمت کو بھی مانیں گے بالکل. لیکن اگر آپ دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت کو، معاملے کو اگر ترجیح دیں گے تو وہ ہم کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی. ٹھیک، اس میں امام حسن بھی شامل ہیں. 6 مہینے حضرت امام حسن کی بھی شامل ہے، جس کو لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت ہوگی. اچھا شیعہ اور سنی دونوں قصوروار ہیں. شیعہ 30 سال کی خلافت راشدہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اور سنی یہ ذکر نہیں کرتے کہ 30 سال بعد دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت ہوگی، یعنی کہ مونارکی ہوگی. اب کون تھا آپ جانتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم الحمدللہ راوزی نہیں ہیں. لیکن ہاں فضیلت ہم مولا علی کو دیتے ہیں. اور جو 30 سال کی جو خلافت تھی یہ ایڈمنسٹریٹو خلافت تھی، خلافت ظاہری تھی. ٹھیک. خلافت باطنی وہ تھی جو قدیر خم پہ کہا من کنت مولا فاذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا. دیٹ واز ڈکلیریشن آف ولایت. ماشیہ بھی غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مولا کی ڈیفینیشن آپ کرتے ہیں. ہمارے علماء اکرام عام طور پہ اس کو کہتے ہیں دوستی ہے. یہ تو ہر ایک کو. ایک صاحب میں کراچی میں وہ تو یہ کہتے کہ محمد نے علی کو بھائی کہا، ہم بھائی نہیں کہہ سکتے. وہ تو یہ بھی کہتے کہ امام حسین نے نماز کیسے پڑھ لی کربلا میں، ان کا تو وضو ہی نہیں تھا. اس سے بڑی جہالت کی حد کیا ہو سکتی ہے دوست؟ ارے انہوں نے کہا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. دیٹ واز ڈکلیریشن آف ولایت کہ نبوت کے بعد اب کام ولایت کرے گی. تو دیکھ لینا جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی آپ کے مشرب ہیں، چشتی ہو، قادری ہو، رفاعی ہو، یہ ولایت کو ماننے والے ہیں. یہ سب کا شجرہ طریقت، اسپریچل جینولوجی حضرت علی سے ملتی ہے جا کے، اور با اجازت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آتے ہیں حضرت علی. تا قیامت تک ولایت قائم رہے گی. یہ جتنے بھی آپ بزرگان دین دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے، اور تا قیامت تک یہ ولایت رہے گی، جسے خلافت باطنی کہتے ہیں. آپ نے بڑے اچھے 2 لفظ تخلیق کیے. یہ پہلی دفعہ میں نے سنے ہیں کہ خلافت باطنی ایک الگ چیز ہے اور خلافت انتظامی ایک اور چیز ہے. ظاہری جو ہے وہ ایک اور چیز ہے. اس کا کوئی ڈیفائن ہی نہیں کرتا ہے. اس کو میں آج ایک اور بات کرتا ہوں، اس کو کٹ نہ کیجئے گا. جب فتح مکہ ہوئے نا تو حضور کے 2 رول پلے کرنے کے تھے. ایک صاحب سننے کے ایک آرمی جنرل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نام بھی تو ہوتا ہے، اس کی کوئی لڑی بھی تو ہوتی ہے، اس کے کوئی احساسات بھی تو ہوتے ہیں. آفس میں وہ جنرل ہے. اس دن فاتح مکہ کے دن حضور کے 2 آئیڈینٹیٹیز تھی. ایک رحمت العالمین کی، کیا بات، اور ایک محمد بن عبداللہ. جب ہندہ آئی آپ نے پولیٹیکل ایمنسٹی دی. آپ نے کیا میں نے تجھے معاف کیا. پھر بولے سب کو دی پولیٹیکل ایمنسٹی، سب کو دی. نہیں، ہندہ پہ جو بحث کرتا ہوں میں، سب کو دی. جب ہندہ آئی اس کو بھی معاف کر دیا. سب کو معاف کرنا تھا. یہ بڑا زبردست ہے فتح مکہ. جنہوں نے اتنی تکلیفیں دی اس کے باوجود بھی حضور نے معاف کیا. ایک صاحب کا میں نے ویڈیو دیکھا کہ اگر صحابی رسول کو بچانا تو دروازہ یزید کو پروٹیکٹ کرو. میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. حد ہو گئی، حد ہو گئی. سرداد نہ داد در دستے یزید حقہ کے بنا لا الہ حسین، میرے خواجہ معین الدین چشتی نے فرما دیا. تو ان مولویوں کو مانے ہم جن کا نہ حسب ہے نہ نسب ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بڑی خوبصورت بات کی. اور یہ بات جو ہے نا، یہ اپنی کیا کہنا چاہیے، نصاب میں جو آپ نے بات کی کہ اس کے اندر تاریخ اسلام بھی پڑھانی چاہیے اور فارسی زبان بھی پڑھانی چاہیے. حضور اقدس اس کو نہ ہونے کی وجہ سے مدارس کے انٹلیکٹ پہ، کوالٹی آف ایجوکیشن پہ، ذہنیت پہ فرق پڑا ہے. بالکل پڑا ہے، بالکل پڑا تھا. فارسی زبان دل کو گداز کرتی ہے. درست. الفاظوں کا ذخیرہ زیادہ ہے، خیال زیادہ ہے، اور ہمارا کلچر اور اسپریچل اورینٹیشن کرتی ہے. تو روحانیت جب فارسی زبان ہٹائی تو روحانیت نکل گئی، خشک رہ گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا بچپن میں خدا حافظ کہتے تھے، وہ اللہ حافظ ہو گیا.
ٹھیک ہے نا, یہ ایک فریز تھا, ایک فیلنگ تھی, اس کو ہم ظاہر کرتے تھے, خدا حافظ وہ اللہ حافظ. سعودیہ میں اس پہ پھڈے پڑ گئے ہیں کہ خدا کہنا ہے کہ اللہ کہنا. ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ کیا بات ہوئی. بے شک وہ اللہ ہے, ہم کہتے تھے فارسی زبان میں خدا کہتے تھے, ہمارے بزرگ خدا کہتے تھے, حافظ خدا تمہارا, خدا حافظ. سعودیہ کا جو انفلوئنس ہوا نا, پیٹرو ڈالرز آئے, یہاں لوگ ملازمت کرنے کا, فنڈنگ ہوئی, اس نے ٹوٹل فارسی کو تو بالکل ہی, کیونکہ ایران اور سعودی عرب. لیکن ہمارے پاس تو آپشن ہے نا کہ ہم فارسی پڑھا سکتے ہیں, ہم تاریخ کا ایک چیپٹر جو ہے وہ لا سکتے ہیں, ہم نہ لانے سے کیوں گریزاں ہیں؟ ویری سوری ٹو سے, آپ کے تو بڑے بڑے سینٹ ممبرس کو اور ان کو قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں آتی. درست کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ کہنے کا مجھے حق ہے کیونکہ میرے باپ داداؤں نے اسلام پھیلایا ہے, اینڈ آئی ہیو ایوری رائٹ ٹو سے. تو آپ یہ سمجھیں گے کہاں سے, ان کو فرصت ہی کہاں ہے یہاں سے, اور پھر یہاں پہ کہ علماء اس چیز کو لائیں گے کہاں سے, اور مشائخ اس بات کو ذکر کریں گے یہاں پہ کیوں, انہیں فرصت ہی کہاں ہے. ایک بہت بڑی تبدیلی جو آپ چاہیں گے کہ اسلام کے اندر ایک آنی چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ وہ تبدیلی جو ہے وہ درگاہوں کو درسگاہیں بننا چاہیے جو ہوا کرتی تھی. جی, درگاہوں کو درسگاہ بننا پڑے گا, مدارس میں فارسی اور اسلامک ہسٹری کو پڑھانا پڑے گا. آپ دیکھنا اپنے آپ چینج آ جائے گا. کوئی کسی کو ممبر پہ بیٹھ کے کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر پائے, کوئی کسی کو کافر نہیں کہے گا. بالکل کافر کہے گا, وہ لذت آئے گی, وہ بالکل نستعلیق بالکل آئے گی. ہمارے تو دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے, وہ کسی بھی درگاہوں پہ آپ چلے جائیں وہاں سے فتوے نہیں دیے جاتے, دارالفتہ نہیں ملیں گے آپ کو. کسی درگاہ پہ دارالفتہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. یہاں پہ تو سب کو گلے لگایا. حضرت نظام الدین اولیاء, اور یہی طریقہ تھا دین کی تبلیغ. حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس حضرت امیر خسرو ہندو کو لائے کہ حضور اس کو کلمہ پڑھا دیں. تو انہوں نے کہا خسرو تو میرے ساتھ کب سے, کیا میں نے کسی سے کہا کلمہ پڑھ لے؟ میرے کردار کو اور اخلاق کو اور میرے علم اور عمل کو دیکھ کے لوگوں نے خود بخود کلمہ پڑھا ہے. کیا بات ہے, یہ بیوٹی ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا, کیا بات ہے, کیا بات. اچھا پھر چشتیہ سلسلے میں ایسٹھیٹک ویلیوز ہے. حضرت امیر خسرو نے جو بسنت پہ لکھا ہے کیا خوب لکھا ہے, ان کی پہلیاں, ان کے معاملات, حالانکہ آرمی جنرل تھے, کیا حسن ہے. ایسا حسن کسی سلاسل میں بتاتے ہیں حضرت امیر خسرو جیسا ملٹی فیسٹڈ ملٹی پرسنالٹی بتاتے ہیں آپ, کوئی ہے. بڑی خوبصورت بات کی شاہ صاحب, بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, التماس سے دعا ہے آپ سے بہت زیادہ, ہمیں بھی اور اس ملک کو بھی, اور وہ تمام لوگ, انسانیت پہ اللہ اپنا فضل فرمائے, اور انڈیا اور پاکستان کے مابین محبت, پیار اور دوستی کا ریلیشن کا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جو میں نے سبق حاصل کیا آج شاہ صاحب سے وہ بڑا سادہ سا ہے کہ ہم جب تک اپنے مدارس کے اندر ان کی وہ اوریجنل لینگویج نہیں لے کے آئیں گے جو فارسی ہے, اور پھر فارسی کے پیچھے عربی کھڑی ہے, عربی کے پیچھے جو ہے وہ لیٹن لینگویج جو ہے وہ کھڑی ہے, جب تک آپ واپس نہیں جائیں گے تب تک آپ کا وہ زاویہ انٹلیکٹ کا نہیں کھلے گا. لیکن سب سے بڑی بات, آپ تاریخ اسلام نہیں جب تک پڑھیں گے آپ وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کے عقائد کا درست ہونا یا مس فٹ ہونا جو ہے وہ کیوں ہے. اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو تاریخ اسلام یقیناً پڑھے گی. بہت سی اچھی کتابوں میں سے جو ابن کثیر نے تاریخ لکھی ہے اس کو پڑھیے, جو آج کل کی تاریخوں میں سے دا ورلڈ ہسٹری ہے اس کو پڑھیے, جو بھی پڑھنا چاہیں آپ, لیکن پڑھیے ضرور. اس سے آپ کے بہت سے عقائد جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہوں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے اور آسانی بانٹنے والوں میں سے رکھے.